जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की लाइव कवरेज। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट से लाइव मुकदमे की कवरेज दिखाई जा रही है टीवी पे, उसके हवाले से ये खबर है और उस खबर के अंदर आगे लिखा हुआ है आज के बाद ये केस नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस, हाँ जी, चीफ जस्टिस साहब ने मुकदमे की समाअत के दौरान ये कहा है कि आज के बाद ये केस नहीं चलेगा। एक तरह से उन्होंने ये अंदिया दिया है या एक तरह से उन्होंने ये इशारा किया है कि आज ही इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। अब ये केस की समाअत मैं भी टीवी पे देख रहा हूँ, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी ये समाअत चल रही है। एक चीज जो पिछली दफा भी हमने नोट की और इस दफा दोबारा मैंने भी नोट की, हो सकता है आपने नोट की हो या ना की हो, कि तासुर तो ये है ना कि जी मुकदमा वकील लड़ते हैं, वकील दलाइल देते हैं, जज साहिबान सुनते हैं, बैठते हैं। उन दलाइल के मुकाबले में अगर किसी ने दलाइल देने हो तो वो दूसरी तरफ का वकील आके देता है, वो भी जज साहिबान सुनते हैं और उसके बाद वो फैसला सुना देते हैं। यहां पे जितने भी वकील आए हुए थे सुबह से जो मैं सुन रहा था, उनको बोलने नहीं दिया जाता। वो दो लफ्ज नहीं बोलते तो जनाब उनको टोक दिया जाता है, इस नुक्ते पे ना जाए। और चीफ जस्टिस साहब ने मुतअद्दिद बार कहा कि नहीं इधर ना जाए, उस नुक्ते पे ना जाए। खुद जज साहिबान कभी मार्शल्लाह पे चले जाते थे, कभी किधर चले जाते थे। तो वो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है आम बंदे के लिए। मेरे जैसा आम बंदा जिसको लॉ का, कानून का मतलब इतना नहीं पता, हम एक्सपर्ट्स तो नहीं है, ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो वकला हैं, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुन रहे हैं, वो वकला की दलाइल सुन के फैसला करेंगे। पर एनीवे उन वकला को अगर हमें सुनने का थोड़ा मौका मिले, कम से कम 5-10 मिनट ही मसलसल वकीलों को बोलने दें, तो शायद हमें समझने में आसानी हो कि मुकदमा है क्या। अब सुप्रीम कोर्ट जो बरतानिया की है उसकी भी लाइव कवरेज होती है, उसकी भी कवरेज की आप वीडियोस देख सकते हैं। आप चले जाएं यूट्यूब पे, यूके सुप्रीम कोर्ट लाइव कवरेज या केस की कोई देख लें, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। उसमें आप देख लें कि जज कितने बोलते हैं और वकील कितने बोलते हैं और कितना वो अपना किस तरह मुकदमा पेश करते हैं। या दूसरी जगहों पे भी और भी जिन ममालिक के अंदर इस तरह की कोर्ट्स की हियरिंग होती है, आप वो सारी जाके सुन लें यूट्यूब पे, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जज साहिबान जो है वो वकला को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो चीफ जस्टिस साहब तो वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी आप खत्म करें और जनाब बस वो दूसरी बात करें, और फिर वो बेचारा वकील अभी बोलना ही शुरू करता है तो वो कोई और जज साहब बीच में बोल पड़ते हैं, वो बोलना शुरू खत्म करते हैं तो कोई और जज साहब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो वकला को कॉन्टिन्यूस दलाइल देने का मेरे ख्याल में उस तरह मौका नहीं मिला। हो सकता है कि मेरा तासुर गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वकला को अगर हम थोड़ा देर ज्यादा सुने तो हमें समझने में आसानी होगी। अच्छा, एक चीज और मैं अगेन यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने जो कानूनी नुकात उठाए, उन्होंने कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दी कि जनाब मार्शल्लाह ये हो गया तो वो फलानी चीज ये हो गई, तो ये उस जमाने में किताब छपी थी जब मार्शल्लाह आया था। नहीं, उन्होंने जो मुकदमे से रिलेटेड कानूनी नुकात है वो जो उठाए वो एक्सीलेंट थे। पिछली दफा भी मुझे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बड़ा मुतासिर किया था। अब तक की जो मैंने हेयरिंग सुनी है उसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने क्वेश्चन उठाए हैं, वो उनको क्वेश्चंस को सुन के, उन नुकात को सुन के मुकदमे को समझने में आसानी होती है कि मुकदमा दरअसल है क्या। बाकी आप उस पर जो मर्जी बयानात देते रहे, कोई इधर की बात करते रहे, उधर की बात करते रहे, पहले क्या होता रहा, सुप्रीम कोर्ट पहले क्या करती रही, आगे जाके क्या करती रही, पार्लियामेंट क्या करती रही। यहां पे जो मुकदमा है उसके हवाले से जरूरी है कि वो क्लियर हो कि वो मुकदमा क्या है और उसके ऊपर किस तरह बहस करनी है और उस पर क्या दलाइल दिए जा रहे हैं उसको समझना जरूरी है। तो एनीवे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, उन्होंने जो नुकात उठाए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, अब ये मुकदमा चल रहा है, अब देखते हैं कि आज इसकी समाअत मुकम्मल हो जाती है या नहीं होती। पर ये जो समाअत है उसमें टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो वकला के दलाइल तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए कि वकील तो एक बोलता है और साथ ही उसको रोक दिया जाता है, साथ ही उसको टोक दिया जाता है, तो वो तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन यकीनन जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनको समझ आ रहा होगा और फिर वो उसी के मुताबिक जो दलाइल हैं वो सुन के वो फिर अपना फैसला देंगे। देखते हैं अब इसके ऊपर क्या फैसला आता है। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे शेयर करनी है, वो है जनाब ये खबर सामने आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन की है
کہ خان صاحب کو زہر دیا جا سکتا ہے کھانے کے اندر جس سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ ان کے قریبی ذرائع بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اب انہوں نے یہ جو ہے پٹیشن دائر کی ہے، اور یہ خبر سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں، وائف فیئرز پوائزننگ آف عمران ان پریزن. اس میں انہوں نے بشرا بی بی نے جو پٹیشن فائل کی ہے لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے، اس میں کنسرنز شو کیے ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کی جو سیفٹی ہے وہ خطرے میں ہے، اور کہ انہوں نے خاص طور پہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کا جو فوڈ ہے اس کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ان کو کوئی اس طرح کی چیز دی جا سکتی ہے جس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور ان خدشات کا اظہار ان کے قریبی ذرائع جو ہے وہ پہلے بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور خدشہ یہ ہے کہ ان کے کھانے کے اندر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ملائی جا سکتی ہے جس سے آہستہ آہستہ ان کو سلو پوائزننگ ہوگی اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے. اور عمران خان بھی بار بار اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں اپنی تقاریر میں، اپنے بیانات میں، کہ آج کل اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو دیتے ہیں. اس میں وہ ڈاکٹر رضوان کا ذکر کرتے تھے، مقصود چپڑاسی کا ذکر کرتے تھے، اور وہ ساری چیزیں. اب یہ خدشات کتنے درست ہیں یا نہیں درست تو یہ تو واللہ عالم، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان خدشات کا اظہار انہوں نے کیا ہے. اب ان کو گھر سے کھانا کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پہلے جو سیاسی قیدی تھے کیا ان کا گھر سے کھانا نہیں آتا تھا؟ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو گھر سے کھانا نہیں دیا جا رہا؟ اب یقیناً جو جیل حکام ہے وہ بھی اس حوالے سے اپنا موقف رکھیں گے عدالت کے سامنے. جو بھی چیز سامنے آئے گی ہماری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. لیکن یہ ایک وہ چیز ہے جو حالیہ دنوں میں اس نے بڑا زور پکڑا ہے. جو قریبی ذرائع ہیں خان صاحب کے، ان کے جو وکلا ہیں، ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں، وہ بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے جیل کے اندر. اور خطرہ کس طرح ہے کہ ان کے فوڈ کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی جا سکتی ہے، کچھ ملایا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں جناب اس پہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے، ان کو گھر کے کھانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اچھا، جیل کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ جیلوں میں ہیں. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میاں محمود الرشید اور عمر چیمہ صاحب کی تصویر ہے. یہ دونوں شخصیات بھی جیل میں ہیں. آگے یہ علیم عادل شیخ صاحب ہیں، یہ بھی جیل میں ہیں. تو پی ٹی آئی کے جو بہت سارے لوگ ہیں اس وقت جیل میں ہیں. ان کی خواتین جو ورکرز ہیں وہ بھی ابھی جیل میں ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ذرا سا مشکل وقت پڑا تو خان صاحب کے سارے ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو عمران خان کی جماعت ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تمام تر مشکل کے باوجود کھڑی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو جائیں، عالیہ حمزہ ملک ہو جائے، دیگر خواتین ہو جائیں، عمر چیمہ ہو جائے، علیم عادل شیخ ہو جائے، دیگر جو لوگ ہیں میاں محمود الرشید ہو جائیں، اعجاز چودھری صاحب ہو جائیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مہینوں سے جیل میں ہیں. اور جس قسم کے ان کے اوپر مقدمات ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لمبی سزائیں ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جن کے حوالے سے اکثر خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دونوں کیمپس میں ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، وہ چیئرمین شپ سنبھالنے کے اندر جو ہے وہ ان کی نظر چیئرمین شپ کے اوپر ہے. یہ جماعت کے اندر سے بھی اس طرح کا جو ہے کچھ لوگوں نے چیزیں اڑائی. لیکن میں کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی جتنا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کوئی نہیں کھڑا ہوا. جس وقت وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ دھرنا آ رہا تھا، وہ لانگ مارچ آ رہا تھا خان صاحب کا، اور مختلف رابطے ہو رہے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے، اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا امپورٹنٹ کردار تھا. اور میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ جی یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. انہوں نے آگے سے کہا کہ جب تک خان صاحب اجازت نہیں دیں گے تو میں یہ نہیں کر سکتا. شاہ صاحب کے اوپر وہ ایک طرح سے وہ تھوڑی سی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو مقدمات کا سامنا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر سائفر والا مقدمہ چل رہا ہے. اور کس کے اوپر نہیں چل رہا اور کس کے اوپر چل رہا ہے وہ زیادہ میں بحث میں نہیں جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے. پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی بالکل جو ہے ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت تک کھڑے ہوئے ہیں. پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، اور پھر جو ہے ان کے اوپر جس طریقے کے شکوک و شبہات اٹھائے جاتے تھے، وہ جماعت کے اندر ہی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو اب خود تھوڑی سی سائڈ پہ ہو گئی ہیں، وہ لوگ، ان کا بھی اس میں بڑا کلیدی کردار تھا. شاہ صاحب کے اوپر اس طرح کے شکوک و شبہات اٹھانے کے حوالے سے ان شخصیات کا بھی کردار تھا. پر اینی وے، جس طرح میں نے کہا کہ ابھی میں اس میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اتنا صرف آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو تمام تر مشکلات کا سامنا ہے. اچھا، آخر میں جو خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، انڈیا نے کینیڈا کو کہا ہے کہ اپنے 41 ڈپلومیٹس جو ہیں
وہ آپ نکال لیں انڈیا سے. اب انڈیا اور کینیڈا، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے جو حرکت کی کینیڈا کے اندر، بڑا سنگین الزام کینیڈا نے انڈیا پہ لگایا ہے کہ کینیڈا کے ایک شہری کو، ایک سکھ شہری کو انڈین ایجنٹس نے کینیڈا کے اندر مروایا، اور اس کے بعد پھر دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے. اور اب جو ہے انڈیا نے کینیڈا کو کہا ہے کہ آپ اپنے 41 ڈپلومیٹس جو ہیں وہ نکال لیں. اگر ان کو نہیں نکالا گیا تو ان کی جو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، اب یہ اس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے کہ انڈیا کی اکانومی بہت بڑی ہے، انڈیا امریکہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، انڈیا برطانیہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، یورپی یونین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، آسٹریلیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، جاپان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو انڈیا جو ہے اور کینیڈا جو ہے ایک انسگنیفیکینٹ سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے. تو انڈیا جو مرضی کرتا رہے گا، کینیڈا کے سے جو ہے نا اس کا ہاتھ اوپر رہے گا. یہاں پہ میں تھوڑا سا جو ہے نا ہمبلی ڈیفر کروں گا. یہ جو یورپی ملک ہے نا، یا ویسٹرن ممالک، یا امریکہ ہو گیا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ دنیا بھر میں جتنے مرضی قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے، انسانیت کی دھجیاں اڑاتے رہے، یہ عراق تباہ کر دیں، یہ لیبیا تباہ کر دیں، یہ افغانستان تباہ کر دیں، یہ ڈیموکریسی اڑا دیں، یہ دنیا بھر میں حکومتوں کے تختے الٹ دیں، اپنے ملک میں یہ آئین اور قانون سے اتنی سی چیز ادھر نہیں ہونے دیتے. اور یہی ان کی ترقی کا اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. اب جو کینیڈا میں ہوا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ امریکہ نہیں کھڑا ہوگا یا دیگر وہ ممالک، نہیں، یہ آپ کی بھول ہے. تو یہ جو تاثر ہے کہ جناب انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے تو وہ کینیڈا جو ہے اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے گا، نہیں. آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ سارے ممالک جو ہے کینیڈا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور انڈیا کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ دوسرے کے ملک میں یہ جو مرضی کرتے رہے، اپنے سوائل کے اوپر یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیتے. اس کو یہ اپنے ملک کے آئین کے لیے، قانون کے لیے، سوشل آرڈر کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، انتہائی سنگین خطرہ سمجھتے ہیں. اگر ان کے اپنے ملک کے اندر آئین اور قانون کی کسی طریقے سے خلاف ورزی ہو تو اس کو یہ قطعاً برداشت نہیں کرتے. اور یہ جو جتنا بھی بلاک ہے، یہ جو ویسٹرن بلاک ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں، یہ ان میں بڑی ایک امپورٹنٹ، یہ ان کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے خوبی آپ کہہ لیں، یا ان کے اندر ایک یہ اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ اپنے ممالک کے اندر جناب یہ آئین اور قانون نہیں توڑنے دیتے. آپ دیکھ لیں ہمارے الطاف حسین صاحب ہیں، ان کے اوپر پاکستان میں کس قسم کے مقدمات ہیں. جب وہاں پہ الزام لگا کہ وہاں پہ کوئی چھوٹی سی چیز ہوئی یا کچھ ہوا تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی، وہ آگے چیزیں بڑھی یا نہیں بڑھی. اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، ادھر جو مرضی یہ کرتے رہے دوسرے ممالک کے اندر، اپنے ممالک کے اندر یہ قطعاً برداشت نہیں کرتے. اور انڈیا جو ہے میرے خیال میں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہے. جہاں پہ جو اتنی وہ خوشحالی کی باتیں کر رہے ہیں، اتنا وہ خوشحال ہے نہیں ہے. وہاں پہ جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگ تو روز بھوکے سوتے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. جدھر بھی انسان تکلیف میں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس قسم کا ان کے وہ پورٹرے کرتے ہیں نا کہ جیسے وہ کوئی سپر پاور بن گئے، نہیں، وہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈیا کے محدود وسائل ہیں، محدود اس کی ریسورسز ہیں، اور ریسورسز اس لیے میں کہہ رہا ہوں محدود ہیں کہ بلین پلس کی پاپولیشن ہے، اور جس قسم کے وہاں پہ مسائل ہیں، ابھی بہت کچھ انہوں نے اچیو کرنا ہے، بہت ساری چیزوں میں بہتری لانی ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے وہ سپر پاور بن گئے، آلدو کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ میجر گورو آریہ صاحب جیسے، جو یہ دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو تیری ایسی کی تیسی ہو، اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. ابھی بھی دنیا بھر سے ایڈ بھی لیتے ہیں، ابھی بھی دنیا بھر سے وہاں پہ جو این جی اوز ہیں وہ جا کے کام بھی کرتی ہیں. کوئی ٹوائلٹ بنواتا ہے، کوئی اسکول بنواتا ہے. تو بڑے ابھی وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، غربت ہے، بڑے پیمانے پہ بھوک ننگ ہے، افلاس ہے وہاں پہ. تو وہ جو اس نے ایک دم سے مودی سرکار نے یہ لے لیا نا کہ جی ہم کوئی سپر پاور ہیں اور ہم جو مرضی کرتے رہیں گے اور بڑا ہم کوئی سخت اس پہ موقف لیں گے تو کینیڈا ڈر جائے گا. نہیں، آپ دیکھیں گے کینیڈا نہیں ڈرے گا، بلکہ یہ سارے ممالک کینیڈا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اور ہر ملک کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے لانگ ٹرم میں. میرے خیال میں انڈیا نے یہ جو حرکت کی ہے، اس نے اپنی پاور کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے، اوور کلیور بننے کی کوشش کی ہے، اور لانگ ٹرم میں انڈیا کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.